5-6 मिनट ही गुजरे होंगे कि कलीम का जिस्म बे हरकत हो गया। डीएसपी रामचरण राजा ने कलीम के हाथों की उंगलियां देखीं और अंग्रेज़ डॉक्टर को दिखाकर कहा कि इसके नाखूनों में मकतूल बच्चे का खून मौजूद है। अंग्रेज़ मेजर ने कलीम की सारी उंगलियां देखीं और बैग में से सर्जिकल कैंची निकालकर बड़ी एहतियात से उसके नाखून काट कर एक कागज़ पर रख लिए। नाखून सिर्फ दाएं हाथ की उंगलियों के काटे गए थे, क्योंकि उसने बच्चे को कत्ल करने के लिए सिर्फ ये हाथ इस्तेमाल किया था। बाएं हाथ के नाखून साफ थे। उसके हाथ की 3 उंगलियों और अंगूठे के सिरों पर ज़रा खून लगा हुआ था, जो खुश्क हो गया था। मेजर ने अपने बैग में से एक ख़ास कागज़ निकाला, फिर कलीम की उंगलियों पर ज़रा सी एक दवाई मलकर उंगलियों के निशान कागज़ पर ले लिए, जिस तरह कागज़ पर अंगूठा लगाया जाता है। मैंने इस अंग्रेज़ मेजर को पहले बता दिया था कि 4-5 दिनों के वक्फे से कत्ल की 2 वारदातें एक ही तरह हुई हैं, इसीलिए इस अंग्रेज़ डॉक्टर ने यह कार्रवाई की थी। ये नाखून और उंगलियों के निशान अदालत में पेश करने थे। अब इसे सीधा करो, अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा, और अब इसका चेहरा देखो। इतनी ज़्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद वो चेहरा आज भी मेरी नज़रों के सामने है। यह कलीम का असली और कुदरती चेहरा था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। डीएसपी के हुक्म से कलीम के हाथ पांव खोल दिए गए। हिंदुस्तानी डॉक्टर ने कहा कि ये कम से कम 12 घंटे इसी तरह पड़ा रहेगा और इसके बाद कि डॉक्टर खुद आकर इसे देखेगा। मेजर ने मुझे और मेरे डीएसपी को बताया कि ये सब क्या था। उसने बड़ी लंबी बात की थी, जिसमें नफ्सियात की इस्तिलाहें और कुछ इस्तिलाहें मेडिकल साइंस की भी बोली थी। मुख्तसर ये कि उसने ये तशख़ीस की कि बाज़ इंसान गुस्से या जज्बा इंतकाम या किसी और वजह से गुस्से में आ जाते हैं तो इनके चेहरों पर कुछ न कुछ तब्दीली ज़रूर पैदा हो जाती है। होंठ ज़रा टेढ़े से हो जाते हैं, चेहरे पर सुर्खी सी आ जाती है, आँखों की हरकत बदल जाती है। अगर ऐसी नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र न आएँ तो इनके चेहरों पर कुछ न कुछ तब्दीली ज़रूर पैदा होती है। होंठ ज़रा टेढ़े से हो जाते हैं, चेहरे पर सुर्खी सी आ जाती है, आँखों की हरकत बदल जाती है। अगर ऐसी नुमायाँ तब्दीलियाँ नज़र न आएँ तो चेहरे के तासुर से पता चल जाता है कि ये शख्स गुस्से में है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ईज़ा रिसानी बहुत ही ज़्यादा होती है और इस पर कंट्रोल करने की ताकत नहीं होती। घर के बर्तन तोड़ देते हैं, कोई बच्चा सामने आ जाए तो उसे पीट डालते हैं। ऐसे ही लोगों के मुतालिक कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स गुस्से में पागल हो जाता है। इन लोगों के चेहरे साफ तौर पर पतले हुए नज़र आते हैं, इनकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं। ऐसे लोग कत्ल भी कर गुजरते हैं। ये ना करें तो किसी को ज़ख्मी कर देते हैं। इसके बाद वो नॉर्मल हालत में आते हैं और फिर वो पछताते और अपने आप को बुरा भला कहते हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कलीम के मुतालिक अंग्रेज़ डॉक्टरों ने बताया कि जो तब्दीली उसके चेहरे पर आई थी, ये बहुत ही कम लोगों के चेहरों पर आती है। ऐसा आदमी गुस्से में दरिंदा बन जाता है। ऐसे लड़के और लड़कियां भी देखे गए हैं जिन्हें गुस्सा आता है तो इन्हें मिर्गी या हिस्टेरिया की किस्म का दौरा पड़ जाता है। इनकी ज़हनी और जज्बाती कैफियत कुछ और होती है, लेकिन कलीम जैसे आदमियों की ज़हनी हालत कुछ और हो जाती है। अंग्रेज़ डॉक्टर ने कहा, मालूम होता है कि कलीम की परवरिश तशद्दुद, ईज़ा रसानी और नफ़रत में हुई है। अगर मुझे इसके बचपन और इसकी फैमिली बैकग्राउंड की मालूमात मिल जाएं तो मैं इसकी मुकम्मल तशख़ीस कर दूंगा। लेकिन इससे डरे नहीं, ये भेड़िया नहीं बन गया। ये ज़हन लाशऊर में रुकी हुई आग है और इसे दरिंदगी या वहशीपन का दौरा पड़ा है। आपने देखा है कि इसे ज़हनी सुकून का इंजेक्शन ट्रैंकुलाइज़र दिया गया और इसका चेहरा अपनी कुदरती हालत में आ गया। दोनों डॉक्टरों ने हमें बताया कि यह अजूबा नहीं और ये पुरस्कार मुज़ाहरा भी नहीं। बहरहाल आप लोगों ने अच्छा किया है कि मेजर साहब को रिपोर्ट कर दी और मुझे साथ लेकर यहाँ आए, वरना ये शख्स किसी और को मार डालता या किसी तरह अपने आप को ही ख़त्म कर देता। दोनों डॉक्टर चले गए। हिंदुस्तानी डॉक्टर, जो हिंदू था, 7-8 घंटों बाद फिर थाने में आया। उस वक्त कलीम सोया हुआ था, लेकिन करवटें ज़्यादा बदल रहा था। डॉक्टर ने इसकी नब्ज़ और दिल की हरकत चेक की और इसे इंजेक्शन देकर चला गया। अगर मैं इसके इलाज की तफसीलात सुनाने लगा तो ये कहानी लंबी हो जाएगी। मैं
اختصار سے سنا دیتا ہوں کہ 8 گھنٹوں کے وقفے سے کلیم کو 4 انجیکشن دیے گئے، پھر اسے بیدار ہونے کی مہلت دی گئی۔ وہ بیدار ہوا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت زدگی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سالن میں ڈاکٹر کی دی ہوئی 2 گولیاں حل کی گئیں اور کلیم کے پاس کھانا رکھ دیا گیا۔ 1 گلاس دودھ کا بھی اسے دیا گیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے کھانا کھا لیا اور دودھ پی لیا۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ اس دوران قمر یزدانی سے یا کسی اور سے بیان نہ لیا گیا۔ انگریز ڈاکٹر پھر تھانے نہ آیا۔ وہ ہندوستانی ڈاکٹر کو بھیجتا رہا تھا۔ چوتھے یا 5ویں روز ہندو ڈاکٹر آیا اور کہنے لگا کہ اب اس کا بیان لینا ہے۔ پہلے اسے کھانا دیا گیا جس میں 2 گولیاں ملائی گئی تھیں۔ میں نے حوالات کا دروازہ کھلوایا اور ڈاکٹر کے ساتھ حوالات میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں نے 3 کانسٹیبل ساتھ لے لیے تھے۔ خطرہ تھا کہ کلیم اچانک تشدد پر اتر آئے گا۔ حوالاتوں میں چارپائیاں نہیں رکھی جاتیں، فرش پر ہی ملزم بیٹھتے اور سوتے ہیں۔ میں اور ڈاکٹر کلیم کے پاس بیٹھ گئے۔ کانسٹیبل الگ تیار کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کلیم کے ساتھ بڑے ہی پیار سے بات کی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر نے پوچھا اور ذرا غصے سے کہا، میں ان سب کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں جو تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ میں 1 یا 2 دنوں میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ میں قمر الحق یزدانی کا بیٹا ہوں، کلیم نے غنودگی کی کیفیت میں کہا۔ اس کی ساری جائیداد کا وارث میں اکیلا ہوں، کوئی اور اس جائیداد کا حصے دار نہیں۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ڈاکٹر نے کہا۔ میں قمر الحق یزدانی کے پاس جاتا ہوں اور جائیداد تمہارے نام منتقل کروا دیتا ہوں۔ تم نے اب کسی پر غصہ نہیں کرنا اور نہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنی ہے، ورنہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ کلیم کے چہرے پر سکون کا تاثر پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے بھی اسے کہا کہ میں اسے ساری جائیداد دلوا کر دم لوں گا۔ قمر یزدانی نے ذرا سی بھی پس و پیش کی تو میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ میں اور ڈاکٹر کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر حوالات سے نکل آئے اور دروازہ مقفل کروا دیا۔ انسپکٹر صاحب، ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھے کہا، اب اس سے یا قمر الحق یزدانی سے بیان لینا آپ کا کام ہے۔ میں اپنے معمول کے مطابق آتا رہوں گا اور اس کی نگرانی کروں گا۔ اگر میری غیر حاضری میں یہ کوئی ایب نارمل حرکت کرے تو فوراً مجھے فون پر اطلاع دے دیجیے گا۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ اب میں نے سوچنا تھا کہ میں کیا کروں اور کس کا بیان لوں۔ سوچ کر میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ قمر یزدانی کو ساتھ لے آئے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کلیم نے یوں کیوں کہا ہے کہ وہ قمر یزدانی کا بیٹا ہے اور اس کی جائیداد کا وارث وہ اکیلا ہے۔ اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا اور اپنے آپ پر ہنسی آ گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے اور پاگل پن میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ یہ دونوں قتل اسی نے کیے ہیں۔ انسانی جان لینے کا جرم انسانی ضمیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اس شخص کے پاگل پن کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ 2 خون ہضم کرنے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں کچھ سوال اٹھے جن کے جواب صرف قمر یزدانی دے سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد قمر یزدانی آ گیا اور میں نے اسے الگ بٹھا کر بتایا کہ کلیم نے کیا کہا ہے۔ مجھے توقع تو یہ تھی کہ قمر یزدانی ہنس پڑے گا یا کہے گا کہ ایک نوکر میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ کہ یہ تو پاگل ہے اور پاگل پن میں کچھ نہ کچھ بک گیا ہے۔ لیکن میں نے قمر یزدانی کے چہرے کے تاثرات میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھی اور یہ بھی نوٹ کیا جیسے اس کا رنگ اڑ گیا ہو۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کیں اور کہا کہ یہ تو پاگل ہے۔ نہیں راؤ صاحب، قمر یزدانی نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میرے 2 بیٹے قتل ہو گئے ہیں، قاتل پکڑا گیا ہے۔ اب تو میں یہی کہوں گا کہ اسے سزائے موت ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک خاص واقعہ سنا دوں تاکہ آپ مقدمہ مضبوط تیار کر سکیں۔ قمر یزدانی نے یہ ساری کہانی ذرا تفصیل سے سنائی تھی، لیکن میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ 25 سال پہلے جب قمر یزدانی کی عمر 40 سال تھی، یہ پٹنہ میں ہوا کرتا تھا اور اس وقت بھی ٹھیکیدار اور سپلائر ہی تھا۔ کاروبار معمولی بھی نہ تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ شخص انگریزوں کا پٹھو اور ہندوؤں کا دوست تھا۔ اچھے چلن اور کردار کا تو یہ کبھی بھی مالک نہ رہا تھا۔ ٹھیکے دینے والے افسروں کو یہ لڑکیاں اور شراب کے ذریعے خوش رکھتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی اس وقت بھی انبن تھی۔
बाहर उसे नई से नई औरत मिल जाती थी, घर की एक औरत की पाबंदी को ये शख्स कबूल ही नहीं करता था। मैं इस शख्स के चाल चलन और किरदार की जो बातें सुना रहा हूँ, ये इसने मुझे खुद नहीं बताई थीं, ये मुझे अपने मुखबिरों और दीगर ज़राए से मालूम हुई थीं। इन ज़राए में उसके हिंदू दोस्त भी शामिल थे। मैंने तफ्तीश में बहुत मेहनत की थी। कमर यज़दानी ने बीवी को कई बार मैके भेज दिया और ऐशो इशरत में लगा रहा। इस दौरान उसने एक नौकरानी रख ली जिसकी उम्र 30 साल से ज़रा कम थी। मुझे बयान देते हुए उसने कहा, ये जवान औरत उसके दिल को ऐसी भाई कि इसे बज़ाहिर नौकरानी बनाकर घर लाया, लेकिन इसे दाश्ता बना लिया। इस दौरान उसकी बीवी वापस आई, लेकिन उसे जुर्रत न हुई कि वो इस नौकरानी पर एतराज़ करती। कमर यज़दानी ने खुद कहा कि उसके ससुराल वाले शरीफ और भले लोग थे। इस शख्स की बातों से मुझ पर यह हकीकत आया हुई कि ये अपनी बीवी को अपने साथ रखना ही नहीं चाहता था और तलाक भी नहीं देता था। इसके ससुराल वाले अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी को फिर इसके पास छोड़ जाते और लड़ाई झगड़ा करने की बजाय इसकी मिन्नत समाजत करते थे। कमर यज़दानी का बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सग़ीर यज़दानी रखा गया। ये वो सग़ीर था जो जवानी की उम्र में कत्ल हो गया था। फिर कमर यज़दानी की इस नौकरानी का भी एक बच्चा पैदा हुआ जिस नौकरानी को उसने दरपर्दा दाश्ता बना रखा था, और ये बच्चा कमर यज़दानी का था। कमर यज़दानी की बीवी के सामने ये पैदाइश हुई। इस शरीफ औरत ने उसी वक्त एहतिजाज शुरू कर दिया था जब उसने देखा था कि घर की नौकरानी माँ बनने वाली है। कमर यज़दानी ने अपनी बीवी का मुंह धमकियों से और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर बंद करने की कोशिश की। मैंने पहले बता दिया है कि वो अच्छी औरत थी और उसका ख़ानदान शरीफ भी था और कमज़ोर भी। इन लोगों ने ये कड़वा घूंट भी निकल लिया। मैं कहता हूँ, और ये मेरा ईमान है, कि खुदा गुनहगार को किसी न किसी वक्त पकड़ ही लिया करता है और खुदा की पकड़ बड़ी ही मजबूत होती है। कमर यज़दानी की बीवी शरीफ ही सही और कमज़ोर ख़ानदान की ही सही, लेकिन उसके दिल से आहें, फरियादें और बद्दुआएं ज़रूर ही निकलती होंगी। आगे चलकर देखिए कि अल्लाह ने कमर यज़दानी को कहाँ जा पकड़ा और उसे क्या सज़ा दी। जब सग़ीर साल 1.5 साल का था तो कमर यज़दानी का अपनी बीवी के साथ फिर मामला बिगड़ गया और उसने फिर बीवी को दिल्ली उसके माँ बाप के पास भेज दिया। पीछे कमर यज़दानी के घर में ये ड्रामा हुआ कि नौकरानी को कोई अजीब सी बीमारी लग गई। उस वक्त उसका बच्चा 1 साल 2-3 माह से ऊपर का हो गया था। इस बच्चे का नाम कलीमुल्ला रखा गया था। कमर यज़दानी ने मुझे सुनाया कि उसकी नौकरानी की बीमारी जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी थी, या उस पर कोई आसैबी असर हो गया था। उसे दौरा सा पड़ता था और वो गैब की बातें करने लगती थी। उसके मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकलती थी। बहुत बुरी पेशीन गोइयाँ करती और दूसरों की तबाही की खबरें सुनाती थी। कमर यज़दानी ने बताया कि ये औरत खूबसूरत तो थी, लेकिन उसने उसकी खूबसूरती में कोई ऐसा असर या तासुर देखा जिसे वो समझ नहीं सकता था। कभी तो कमर यज़दानी यूँ महसूस करता जैसे ये नौकरानी उसके आसाब पर और उसकी अकल पर भी गालिब आ गई हो। कमर यज़दानी ने यह बात बड़ी अजीब बताई कि इस औरत की आंखें सीधी नहीं बल्कि कुछ तिरछी थीं। लोग कहते थे और अब भी कहते हैं कि तिरछी आंखों वाला इंसान बड़ा ही ख़तरनाक होता है और वह घर में नहुसत और बेबरकती का बायस बनता है। ये आपको मिली कहाँ से थी? मैंने पूछा। मैं इसे रामगढ़ से लाया था, उसने बताया। मैं आपको सारी बात सुना दूं तो ये शायद आपके लिए तो फजूल हो, लेकिन मेरे लिए बेहतर होगा। राव साहब, मेरा सीना ऐसे जहरीले गुबार से अटा पड़ा है जो मुझे हर वक्त बेचैन और परेशान रखता है। शराब का तो मैं आदी हूँ ही, लेकिन इस नौकरानी के आने के बाद जिस ज़हनी हालत में मुब्तला रहा, इसकी वजह से मैं बेतहाशा पीता हूँ और अपने आप को खुश रखता हूँ। अब आपको 2 पेटों का गम खा रहा है। मैंने कहा, मैं आपको नौकरानी की बात सुनाता हूँ। उसने कहा, आपने पूछा था कि मैं उसे कहाँ से लाया था। मैं रामगढ़ अपने काम से गया था। मैंने अपने दोस्तों से कह रखा था कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है, लेकिन झाड़ू बर्तन के लिए नहीं, बल्कि आया की किस्म की हो, खाना पकाना जानती हो और घर की देखभाल का सलीका रखती हो। रामगढ़ 2 दोस्तों के साथ बात हुई। इनमें एक ईसाई था और दूसरा हिंदू। इस हिंदू ने कहा कि उसकी नज़र में एक औरत है और है भी मुसलमान।
عیسائی دوست نے کہا کہ وہ اچھے گھرانے کی عورت نہیں، لیکن ہندو دوست نے کہا کہ اس عورت کو دیکھ تو لو۔ اس نے اس عورت کی ہسٹری یہ بتائی کہ اس کی عمر 30 سال ہے، ایک خاوند سے طلاق لی اور دوسری شادی کی، اور دوسرا خاوند 1 سال کے اندر اندر مر گیا، اب شادی کا نام نہیں لیتی۔ یہ دونوں دوست اسی روز مجھے اس کے گھر لے گئے اور میں نے اسے دیکھا۔ اس کی ماں بھی تھی اور اس کا باپ بھی تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی بڑی بہن بھی آ گئی۔ یہ مڈل کلاس لوگ تھے، ان کے ساتھ میرا تعارف کرایا گیا۔ اس کا نام مجھے شازی بتایا گیا۔ اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ میرے دوست نے انہیں میری ضرورت بتا دی تھی۔ راؤ صاحب، آپ نے خوبصورت عورتیں دیکھی ہوں گی، اور آپ سے کہا جائے کہ ان میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت لگتی ہے اس کا حسن بیان کریں تو آپ بڑے پراثر الفاظ میں بیان کر دیں گے، لیکن میں اس عورت کا چہرہ، اس کے بال اور اس کا سراپا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن میں نہ رکھ لیں کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ گورا نہیں تھا، گندمی نہیں تھا، ہلکا سانولا تھا۔ اس کی آنکھیں لبوتری تھیں اور ذرا ترچھی۔ اس سے کئی درجہ زیادہ خوبصورت عورتوں کے ساتھ میری دوستی رہی ہے، لیکن اس عورت نے میری آنکھوں کو ہی نہیں بلکہ میرے دل کو بھی گرفتار کر لیا۔ بہت سی عورتوں کی خوبصورتی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آدمی نہیں راؤ صاحب۔ قمر یزدانی نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور بولا، وہ ایسی خوبصورت نہیں تھی کہ میں حیران رہ جاتا۔ مجھ پر کچھ اور ہی اثر ہو رہا تھا۔ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دیکھتی رہی۔ اس نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی میرے چہرے سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ اس کے باپ نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اس کی ماں اور بڑی بہن نے کچھ کہا ہوگا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک پوچھا، قمر یزدانی نے کہا۔ باپ تو زیادہ نہیں بولا، شازی کی ماں اور بہن زیادہ بولتی رہیں، لیکن انہوں نے مجھ پر کوئی شرط یا پابندی عائد نہیں کی، نہ زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کیا، بلکہ وہ ایسی باتیں کرتی رہیں جیسے وہ بڑی لمبی مدت سے مجھے جانتی ہوں۔ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں اپنے آپ کو اس گھر کا فرد سمجھنے لگا، اور میری ذات میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ شازی کو ساتھ لے جانا اور اپنے گھر میں رکھنا میرا فرض ہے۔ میں معاملہ طے کر کے اسے پٹنہ لے گیا۔ راؤ صاحب، اس وقت مجھے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ مجھے ایک خطرناک فریب اور عیاری کے جال میں پھانسا جا رہا ہے۔ میں آج سمجھا ہوں کہ شازی نے مجھے ہیپناٹائز کر لیا تھا۔ شراب نوشی اور بدکاری نے میرے دماغ کو گہرائی میں جا کر سوچنے کے قابل نہیں رہنے دیا تھا۔ آمدنی بہت تھی، یہ بھی ایک نشہ تھا۔ آج سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ میرے گھر میں رہی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اعصاب اور میرے دماغ پر اسی کا قبضہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی اس کے سخت خلاف تھی، لیکن شازی ایسی باتیں کرتی اور ایسا رویہ اختیار کر لیتی کہ میری بیوی کے دل سے اس کی ساری کدورت نکل جاتی تھی۔ راؤ صاحب، یہ سب کیا تھا؟ میں نے چند مرتبہ یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ شازی کو اس کے گھر بھیج دوں، لیکن وہ جب سامنے آتی تھی تو مجھے یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس نے گھر اور باورچی خانہ بڑے اچھے ہی سلیقے سے سنبھال لیا تھا۔ اس نے تو میری بیوی کو اس کے کاموں سے فارغ کر دیا تھا۔ یہ قمر یزدانی کے بیان کا کچھ حصہ ہے جو میں نے اس لیے تفصیل سے پیش کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ شازی کا پس منظر کیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ پراسرار عورت تھی۔ اب میں اس کا باقی بیان اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ یہ نوکرانی شازی اتنی بیمار رہنے لگی کہ اس نے قمر یزدانی سے کہا کہ اس کی بہن کو یہاں بلا لے۔ یہ عورت ایک بڑے قصبے رام گڑھ کی رہنے والی تھی۔ رام گڑھ رانچی سے کوئی 50 یا 55 میل دور ہے۔ قمر یزدانی نے شازی کی بہن کو خط لکھ کر بلوا لیا۔ یہ عورت شازی کی بڑی بہن تھی اور شادی شدہ بھی تھی۔ قمر یزدانی نے بتایا کہ وہ جب بھی شازی اور اس کی بہن کو دیکھتا، وہ دونوں آپس میں سر جوڑے کانا پھوسی میں لگی نظر آتی تھیں۔ قمر یزدانی کو دیکھ کر وہ چپ ہو جاتی تھیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی ایسے راز کی بات کر رہی ہیں جس میں وہ کسی اور کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتی۔ شازی کی بہن کو وہاں آئے ابھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک رات شازی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ معلوم نہیں یہ دل کا کوئی مرض تھا یا کیا تھا۔ قمر یزدانی ایک ڈاکٹر کو گھر لے آیا۔ ڈاکٹر نے اسے دوائیاں دیں اور ایک انجیکشن بھی دیا۔ اس زمانے میں کسی کو انجیکشن لگتا تو لوگ کہا کرتے تھے کہ اس مریض کا مرض
बड़ा ही ख़तरनाक है। आधी रात का वक्त था जब शाजी की बहन ने कमर यज़दानी को जगाया और अपने साथ शाजी के कमरे में ले गई। वो पलंग पर लेटी हुई थी। उसका बच्चा कलीम उसके पहलू में सोया हुआ था। मेरी वसीयत सुन लो, शाजी ने कमर यज़दानी से कहा। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। तुम्हारे इस बच्चे को मेरी बहन मेरी मौत के बाद ले जाएगी। तुम्हारा कारोबार इतना बढ़ेगा और फैलेगा कि तुम अपने आप को बादशाह नहीं तो नवाब या महाराजा ज़रूर समझने लगोगे। इस बच्चे को मेरी बहन पालेगी और जब ये जवान हो जाएगा तो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मेरी वसीयत याद रखना, तुम्हारी जायदाद का वारिस ये बच्चा होगा। कोई और तुम्हारी जायदाद में अपना हक जताएगा या इस बच्चे को जायदाद से महरूम करने की कोशिश करेगा, वो ज़िंदा नहीं रहेगा। मैंने अपना आप तुम्हारे हवाले कर दिया था। इसकी कीमत मेरा बच्चा वसूल करेगा। कमर यज़दानी ने मुझे सुनाया कि उसने शाजी की इस वसीयत को ज़रा सी भी अहमियत न दी और इसे मजजूब की बढ़ समझा। वो थोड़ी सी देर बाद मर गई। अगले रोज़ इसकी तहजीज़ व तकफीन हो गई। शाजी के बच्चे को उसकी खाला ले जाने लगी तो कमर यज़दानी उसने कहा कि वो तवक्को रखेगी कि कमर यज़दानी बच्चे को हर महीने खर्च भेजा करेगा। कमर यज़दानी ने उसका एड्रेस ले लिया और वादा किया कि वो खर्च बज़रिया मनी आर्डर भेजता रहेगा। कमर यज़दानी का कारोबार फैल रहा था और वो कारोबार को चमकाने के गुर समझ गया था। वक्त गुजरता चला गया। इस दौरान दिल्ली से उसकी बीवी एक दो बुज़ुर्गों की सालसी की वजह से कमर यज़दानी के पास आ गई। कमर यज़दानी शाजी के बच्चे को रामगढ़ हर महीना खर्च भेजता रहा। इसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। जंग अज़ीम शुरू हो गई। कमर यज़दानी जैसे ठेकेदारों के लिए तो ख़जानों के मुंह खुल गए और वो देखते ही देखते लखपति बन गया। कमर यज़दानी ने अपनी कंपनी बना ली और रांची आ गया। ये मैं सुना चुका हूँ कि उसने कितनी बड़ी कोठी यहाँ बनाई थी। उसने पहली बीवी को तलाक दे दी और फिर इस मौजूदा बेगम के साथ शादी कर ली। सग़ीर को उसने अपने साथ रख लिया था। रांची आने के बाद भी वो कलीम का माहवार खर्चा भेजता रहा था। शाजी की ये पेशन गोई पूरी हो गई थी कि तुम्हारा कारोबार इतना बढ़ेगा और फैलेगा कि तुम अपने आप को बादशाह नहीं तो नवाब या महाराजा ज़रूर समझने लगोगे। चंद महीने पहले कमर यज़दानी की नौकरानी शाजी की बड़ी बहन एक रोज़ अचानक रांची आ गई और उसके घर जा पहुंची। उसके साथ एक नौजवान लड़का था। नौकरानी की बहन ने कमर यज़दानी से कहा कि यह है आपका बेटा और ये अब आपके पास रहेगा। वो कलीम को कमर यज़दानी के हवाले करके चली गई। कमर यज़दानी कलीम को घर में अपना बेटा बनाकर तो रख नहीं सकता था, न वो इसे सग़ीर की बराबरी देना चाहता था। उसने कलीम को नौकर की हैसियत से रख लिया, लेकिन घर में उसे कुछ अहमियत दे दी और कहा कि वो इसका काबिल-ए-एतमाद और अक्लमंद नौकर है। क्या कलीम ने आपसे कहा था कि वो आपका बेटा है? मैंने कमर यज़दानी से पूछा। और क्या उसने कभी जायदाद की बात की थी? कभी नहीं, कमर यज़दानी ने जवाब दिया। वो ज़्यादातर खामोश रहता था। नौकर अपने मालिकों की इज़्ज़त तो किया ही करते हैं, लेकिन कलीम मेरे साथ कुछ और ही तरह पेश आता था, जैसे मैं कोई पीर या पैगंबर हूँ और वो मेरा मुरीद या मोतक़िद है। सग़ीर के साथ वो बेतकल्लुफ़ हो गया था और सग़ीर इसे अपने दोस्त की तरह समझता था। सग़ीर कत्ल हो गया तो मुझे ज़रा सा भी शक न हुआ कि इसे कलीम ने कत्ल किया है। मेरा मासूम बच्चा इसी तरह कत्ल हो गया और कलीम को पकड़ भी लिया गया। फिर भी मुझे इस पर शक नहीं था कि बच्चे को इसी ने कत्ल किया है। अब आपने बताया है कि कलीम ने कहा है कि वो मेरा बेटा है और मेरी जायदाद का वाहिद वारिस है, तो मुझे इसकी माँ याद आ गई और फिर वो रात याद आई जिस रात वो मर गई थी और मरने से पहले उसने कहा था कि तुम्हारी जायदाद का वारिस ये बच्चा होगा और जो कोई विरासत में हिस्सेदारी का दावा करेगा वो ज़िंदा नहीं रहेगा। मैंने कमर यज़दानी की बयान की हुई ये कहानी जुज़ियात और तफसीलात के बग़ैर सुनाई है, इसलिए मुझे डर है कि बाज़ सुनने वाले इसे मनगढ़ंत किस्सा समझेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हर पहलू से सही और सच्चा वाक़या है। मैंने कमर यज़दानी से शाजी की बहन का रामगढ़ का एड्रेस पूछकर लिख लिया। कमर यज़दानी को मैंने घर भेज दिया और डीएसपी रामचरण महाराजा को फ़ोन पर बताया
کہ بڑا عجیب و غریب قصہ سامنے آیا ہے۔ اسے قمر یزدانی کے بیان کی بھی اطلاع دی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ۔ میں اس کے دفتر میں چلا گیا اور قمر یزدانی کا سارا بیان اسے سنایا۔ اس نے بتایا کہ ابھی ایک ہیڈ کانسٹیبل کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ رام گڑھ بھیجو اور وہ اس عورت کو ساتھ لے آئیں۔ اس نے اپنی چٹھی ٹائپ کروائی جو رام گڑھ کے ڈی ایس پی کے نام تھی۔ دستخط کر کے اس نے یہ لیٹر مجھے دیا اور کہا کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل ساتھ لے جائے اور وہاں کے ڈی ایس پی کو دکھائے۔ میں نے یہ سارا بندوبست کر دیا اور ہیڈ کانسٹیبل 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ یہ پارٹی اگلے روز واپس آئی۔ ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو تھی تو بڑھاپے کی عمر میں، مگر اتنی کمزور نہیں تھی کہ اسے ضعیف العمر کہا جاتا۔ میں نے ڈی ایس پی کو فون پر اطلاع دی تو اس نے کہا کہ تم اپنی مرضی اور عقل کے مطابق بیان لو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا اور اسے یہ نہ بتایا کہ اس کا بھانجا قتل کی 2 وارداتیں کر کے حوالات میں بند ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اس لڑکے کو کس طرح پالا پوسا اور کس طرح بتایا تھا کہ وہ قمر یزدانی کا بیٹا ہے اور اس کی جائیداد کا وارث ہے۔ میں نے اس عورت کو خاصا ڈرایا اور کہا کہ اس نے ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو اسے گھر واپس نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ تسلی بھی دی کہ وہ سچ بتائے گی تو اسے گھر بھیج دیا جائے گا اور اسے جانے کا خرچہ بھی دیا جائے گا۔ اس نے بیان دیا اور میں ساتھ ساتھ بات سے بات نکال کر سوال کرتا گیا اور جرا بھی کی۔ اس کے بیان کا لب لباب یہ تھا کہ وہ اس بچے کو شعور پانے سے لے کر رانچی پہنچانے تک یہ سبق دیتی رہی ہے کہ اس نے اپنی جائیداد حاصل کرنی ہے۔ اس نے کلیم کو بتایا کہ تمہارا باپ بہت ہی امیر آدمی ہے اور اس نے تمہاری ماں کو نوکرانی بنا کر اپنے پاس رکھا تھا اور اس کے ساتھ شادی نہیں کی تھی اور تم پیدا ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ یہ عورت کلیم کو یہ انجیکشن دیتی رہی کہ تمہاری ماں کو قمر یزدانی نے لونڈی بنا کر رکھا اور اس شخص کے وارث تم ہو، اور جو کوئی اس وراثت کی ملکیت کا دعویٰ کرے گا وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ کلیم 6 جماعتوں سے آگے نہ پڑھا اور وہ آوارہ اور غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا۔ قانون کی روشنی میں یہ بات اس طرح کہی جا سکتی ہے کہ یہ عورت کلیم کو قتل کرنے کے لیے تیار کرتی رہی۔ میں نے ڈی ایس پی کو اس عورت کے بیان کی اطلاع دی تو اس نے کہا کہ اس عورت کو حراست میں لے لو، لیکن ابھی اسے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ حراست میں ہے۔ یہ تو اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ وہ بار بار پوچھتی تھی کہ اسے تھانے کیوں بلایا گیا ہے۔ مجھے اطلاع ملی کہ اس کا خامند بھی آیا ہوا ہے۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ عورت بہت سی ایسی اہم باتیں بتا سکتی ہے جو مقدمے کی مضبوطی کے لیے درکار تھیں۔ میں نے اس کے خامند کو بلایا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، میں نے اسے کہا۔ تمہاری بیوی کے بھانجے کلیم اللہ نے ایک نوجوان لڑکے اور اس کے چھوٹے سے بھائی کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہے۔ وہ حوالات میں بند ہے۔ میں نے تمہاری بیوی کو اتنی دور سے اس لیے بلایا ہے کہ اس سے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں۔ اسے یہ بتا دو کہ اس نے ہر بات صحیح اور سچ بتا دی تو میں اسے فوراً چھٹی دے دوں گا، اور اگر اس نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تو میں اسے حوالات میں بند کر دوں گا اور پھر یہ جیل میں پہنچ جائے گی۔ خامد نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا جو میں نے سمجھ لیا اور کلیم کی خالہ سے کہا کہ وہ باہر جا کر بیٹھے۔ حضور انور، اس عورت کے خامد نے کہا، یہ معمولی سا نہیں بلکہ حد سے بڑا ہوا چال باز، مکار اور عیار خاندان ہے۔ میں دھوکے میں اس خاندان کا داماد بن گیا تھا۔ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ کس طرح عمر کے 27-28 سال گزارے ہیں۔ میری مثال اس مکھی جیسی ہے جو مکڑی کے جالے میں آ جاتی ہے۔ اس نے ان لوگوں کے فراڈ کے 3-4 واقعات سنائے۔ میں نے اس سے کلیم کے متعلق پوچھا کہ کس طرح اس نے پرورش پائی تھی اور اخلاقی لحاظ سے کیسا ہے۔ حضور انور، اس نے کہا، حرام کی اولاد کا اخلاق اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ کلیم جس کا بیٹا ہے وہ شازی کا خامد تو نہیں تھا۔ شازی اس شخص کی نوکرانی تھی، بیوی تو نہیں تھی۔ وہ حرام کا بیٹا پیدا کر کے میری بیوی کے حوالے کر گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے حوالے کر دو، لیکن یہ نہ مانی کیونکہ بچے کا باپ اسے ہر ماہ بچے کا خرچ بھیجتا تھا۔ اس میں سے اسے بہت بچت ہو جاتی تھی۔ کلیم 10-11 سال کی عمر تک ذرا دبا دبا رہا، پھر اچانک اس میں تبدیلی آ گئی۔ اسکول سے شکایتیں آنے لگیں کہ ہر کسی سے لڑتا اور مار کٹائی کرتا ہے۔ پڑھنے میں اسے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔
چھٹی جماعت پاس کر کے اسکول جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے اخلاق کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ اس کی عمر 16 سال تھی۔ ایک روز میری بیوی نے، جو اس کی خالہ ہے، میرے ساتھ ایسی بدتمیزی کی کہ میں برداشت نہ کر سکا۔ میں اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے بڑھا۔ کلیم وہیں تھا۔ یہ میرے راستے میں آ گیا اور میری گردن پر اس طرح ہاتھ ڈالا کہ میری شہرک اپنے انگوٹھے اور انگلیوں میں دبا لی۔ میرا سانس رک گیا اور اس کے ناخن میری شہرک کے دونوں طرف اتر گئے۔ میں تو مر چلا تھا۔ میری بیوی نے مجھے بچا لیا۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دے کلیم۔ کلیم نے میری شہرک چھوڑ دی اور بولا، میری خالہ پر ہاتھ اٹھایا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرا دل خوف میں ڈوب گیا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہو گیا تھا اور اس نے قراتے ہوئے کتے کی طرح دانت باہر نکال لیے تھے۔ اس کے ہونٹ غیر قدرتی طور پر کھل گئے تھے۔ اس کی خالہ اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں نے اسے 1 گھنٹے بعد دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنی قدرتی حالت میں تھا۔ اس شخص کے اس بیان سے تصدیق ہو گئی کہ صغیر اور بچے کا قاتل کلیم ہی ہے۔ اپنی خالہ کے خامند کو بھی وہ شہرک دبا کر قتل کرنے لگا تھا۔ میری بیوی کو تھانے میں ہی رکھیں، اس شخص نے کہا۔ اسے پولیس والے ہاتھ دکھائیں، سب کچھ اگل دے گی۔ یہ خامند تو اپنی بیوی کے ہاتھوں بہت ہی مظلوم تھا۔ اگر میں اسے کہتا کہ تمہاری بیوی کو پھانسی دلا دوں گا تو وہ بے ساختہ کہہ اٹھتا، شکریہ حضور انور، لیکن ذرا جلدی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر اس کی بیوی کو بلایا اور اسے اتنا ڈرایا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سوچ لو، میں نے اسے ڈرا دھمکا کر کہا۔ ایک طرف عمر قید ہے اور دوسری طرف مکمل آزادی۔ ہر ایک بات جو ظاہر ہے اور راز کی، ہر وہ بات جو تمہارے سینے میں ہے اور کسی کو معلوم نہیں، بتا دو گی تو چھٹی دے دوں گا، ورنہ باقی عمر جیل میں گزارو گی۔ پہلے اپنی بہن شازیہ کی ساری ہسٹری بتاؤ۔ اس سے پہلے اس نے جو بیان دیا تھا وہ بہت مختصر تھا۔ مقدمے کو کامیاب بنانے کے لیے اور اسے اعانت جرم میں یا کسی کو قتل کی واردات کے لیے مشتعل کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کے لیے اس کا اتنا ہی بیان کافی تھا جو وہ دے چکی تھی۔ لیکن اس کے خامند کی باتیں سنی تو میں نے اس عورت کا مکمل بیان لینا ضروری سمجھا۔ مقدمے کے لیے مزید شہادت حاصل کرنے کے علاوہ یہ کیس اتنا دلچسپ اور پراسرار تھا کہ میں اپنی ذاتی دلچسپی کے لیے بھی اس سے تعلق رکھنے والی ہر بات معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ اس عورت کو میں نے اتنا زیادہ دہشت زدہ کر دیا تھا کہ وہ میرے ہر اشارے پر ناچنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا نام پکھراج بتایا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن شازیہ کی جو سوانحات سنائی وہ بہت طویل ہے، میں یہ اختصار سے اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ ان کی ماں بہت ہی چالاک اور شکاری عورت تھی، اپنے زمانے کی پرکشش جسم اور حسین چہرے والی عورت تھی۔ شادی سے پہلے ہی اس نے آدمیوں کو شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ دوستی لگاتی اور اسے اتنا کھاتی کہ کنگال کر کے چھوڑ دیتی اور کسی اور کو پھانس لیتی تھی۔ ایک وقت میں وہ صرف ایک دوست رکھتی تھی۔ اس کی شادی ایک شریف لڑکے کے ساتھ ہو گئی۔ خامند نے اسے لگام ڈالنے کی کوشش کی لیکن اس نے خامند کو لگام ڈال دی۔ خامند کو اس نے ایسا شیشے میں اتارا کہ اس کی شرافت اور غیرت ختم کر دی۔ خامند کو معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بیوی کی فلاں آدمی کے ساتھ دوستی ہے لیکن وہ بولتا نہیں تھا۔ وہ بھی دھوکے باز بن گیا۔ پکھراج نے بتایا کہ رام گڑھ سے 2 میل دور ایک گاؤں میں ایک ہندو جوگی رہتا تھا۔ وہ سفلی عملیات کا ماہر تھا۔ پکھراج اور شازی کی ماں اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ جس کسی کو پھانسنا چاہتی تھی اس پر اس جوگی سے کالا عمل کراتی اور وہ آدمی اس کا غلام ہو جاتا تھا۔ اپنے خامند کو اس نے اسی جوگی سے رام کروایا تھا۔ میں چونکہ ہندوستان میں پیدا ہوا اور عمر کا ایک بڑا حصہ وہیں گزارا ہے اور میں پولیس آفیسر بھی تھا، اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سفلی عمل یا کالا جادو ہندو جوگیوں کی میراث ہے۔ یہ ہر کوئی نہیں کروا سکتا کیونکہ جوگی اتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ پہلے پکھراج پیدا ہوئی، اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا اور وہ 1 ماہ بعد مر گیا۔ پھر شازی پیدا ہوئی، اس کے 2.5-3 سال بعد ایک لڑکا اور پیدا ہوا، وہ بھی 1 مہینہ زندہ رہ کر مر گیا۔ اس کے 2.5 سال بعد ایک اور لڑکا پیدا ہوا، وہ بھی مر گیا۔
بس یہ 2 بہنیں زندہ رہیں۔ اس پر غور کیجئے کہ لڑکیاں زندہ رہیں اور لڑکے مر گئے۔ یہ اس گھر پر اللہ کی لعنت پڑی تھی جو یہ لوگ نہیں سمجھ سکے تھے۔ پکھراج نے مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں جو لوگ نہیں بتایا کرتے۔ یہ میں اسی کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ آپ نے میری چھوٹی بہن شازی کو نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا۔ وہ تو جوانی میں ہی مر گئی تھی۔ اس کا رنگ صاف تھا، نین نقش اچھے تھے اور آنکھیں اتنی پیاری کہ دیکھنے والوں کے دل مو لیتی تھیں۔ میں نے تو سنا ہے کہ اس کی آنکھیں ترچھی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ اس نے کہا، یہی تو اس کی خوبصورتی تھی۔ میرا رنگ ذرا زیادہ سانولا ہے اور میرا چہرہ شازی سے بالکل مختلف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ شازی کسی اور باپ کی بیٹی تھی اور تم؟ شاید میرا باپ بھی کوئی اور تھا، اس نے بلا شرم و حجاب جواب دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان بدکاری میں کس قدر ڈوب گیا تھا۔ اپنی بہن اور اپنے متعلق اتنی شرمناک بات اس عورت نے بے تکلفی سے کہہ دی تھی۔ پکھراج نے اپنے بیان میں آگے چل کر کہا کہ شازی کی عمر 16 سال تھی جب ماں نے اسے بھی اپنے محبوب جوگی کے پاس لے جانا شروع کر دیا۔ پھر شازی تیسرے چوتھے روز اکیلی جوگی کے پاس جانے لگی۔ یہ جوگی بدنام آدمی تھا، لیکن شازی اور اس کے خاندان کے لیے بدنامی اور نیک نامی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پکھراج نے بتایا کہ شازی تو جوگی کی ہو کے رہ گئی۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ شام کو جاتی اور صبح واپس آتی تھی۔ یہ 2 میل کا سفر تھا جو کہ شازی کے لیے ٹانگا بھیجا کرتا تھا۔ یہ تو میں جان گیا تھا کہ جوگی شازی کو بیٹی یا بہن بنا کر تو اپنے پاس نہیں بلاتا تھا۔ میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ شازی وہاں جاتی کیوں تھی۔ پکھراج مجھے مصدقہ طور پر تو کچھ نہ بتا سکی، لیکن اس کی باتوں سے اور میں نے اس سے جو سوال پوچھے ان کے جوابوں سے جو رائے میں نے اخذ کی وہ یہ تھی کہ جوگی شازی کو اپنے عملیات میں استعمال کرتا تھا اور شازی کی کوشش یہ تھی کہ وہ جوگی سے سفلی عمل سیکھ لے۔ میں اس معاملے میں زیادہ دماغ سوزی بے محل سمجھتا تھا کہ شازی جوگی کے ہاں جا کر کیا کرتی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ شازی کے تعلقات ایک جوگی کے ساتھ تھے جو سفلی عمل کرتا تھا اور شازی ان تعلقات پر بہت خوش تھی۔ یہ جوگی کچھ عرصے بعد مر گیا تھا۔ اگر قتل کی اس واردات کے وقت وہ زندہ ہوتا تو میں اس سے راز کی باتیں معلوم کر لیتا۔ جوگی کا کوئی شاگرد بھی نہیں تھا اور اس کا کوئی قریبی عزیز بھی نہیں تھا۔ وہ اکیلی زندگی بسر کر رہا تھا۔ شازی 19-20 سال کی ہو گئی تو اس کی شادی کر دی گئی۔ شازی اپنی ماں کی طرح اپنے خاوند کو کٹ پتلی بنا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن خاوند سخت جان تھا۔ اس نے شازی کے آگے ہتھیار نہ ڈالے۔ ان کی آپس میں انبن رہتی تھی اور شازی جب بھی اپنے ماں باپ کے ہاں آتی جوگی کے پاس ضرور جاتی تھی۔ 3 سال گزر گئے اور شازی کو خاوند نے طلاق دے دی۔ شازی 2 سال بغیر خاوند کے رہی اور جوگی کے ساتھ اس کے تعلقات قائم رہے۔ پکھراج نے بتایا کہ شازی کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جادوگرنی ہے، اس سے لوگ ڈرنے لگے تھے۔ پھر شازی کو ایک اور خاوند مل گیا۔ اس نے بھی شازی کو جوگی سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن شازی باز نہ آئی۔ شازی کو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ شازی کے خاوند کو ایک روز کہہ آئی اور وہ مر گیا۔ اس کے 1 سال بعد جوگی بھی مر گیا اور شازی ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی۔ اب کوئی بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ منحوس ہے اور جس گھر میں اس کا قدم پڑے گا وہاں کوئی نہ کوئی خوفناک حادثہ ہوگا۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شازی نے دوسرے خاوند کو کچھ دے کر ہلاک کیا ہے۔ عورتوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا تھا۔ شازی محلے کے 3-4 گھروں میں کچھ وقت گزارنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب ان گھروں کی عورتوں نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا کہ کسی بھی گھر میں جاتی تو وہاں کی عورتیں ادھر ادھر ہو جاتیں اور اس کے ساتھ کوئی عورت بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے نتیجے میں شازی اپنے گھر میں قید ہو گئی۔ اس کا پہلے بچہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ 2 خاوندوں سے بچے تو ہوئے ہوں گے؟ ایک بھی نہیں، پکھراج نے جواب دیا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ بچہ تب پیدا ہوگا جب میں بچہ چاہوں گی، اور میں ایک بچہ تو ضرور پیدا کروں گی۔ شادی کے بغیر ہی پیدا کر لوں گی، ضروری تو نہیں کہ بچہ اپنے خاوند کا ہی ہو۔ شازی کو پکھراج کے ساتھ بہت پیار تھا اور پکھراج اسے بہت چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ شازی نے کسی آدمی کے ساتھ تعلقات تو ضرور رکھے ہوں گے۔
اس نے 2 آدمیوں کو دوست بنانے کی کوشش کی تھی، پکھراج نے جواب دیا۔ لیکن مشہور ہو گیا تھا کہ شازی کسی مری ہوئی خوبصورت عورت کی بدرو ہے، اس لیے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ پھر اسے تیسرے چوتھے مہینے ایک دورہ پڑنے لگا۔ اس دورے میں پہلے اس کے ہاتھ مڑ جاتے، پھر کچھ دیر بعد ہاتھ سیدھے ہو جاتے اور شازی بڑبڑانے لگتی، اور کبھی اس کی آواز صاف بھی ہو جاتی تھی۔ کچھ یاد ہے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا کہتی تھی؟ آنے والے وقت کی خبریں دیتی تھی، پکھراج نے جواب دیا، لیکن بہت بری، کوئی ایک بھی بات اچھی نہیں کہتی تھی۔ اس نے مرتے وقت قمر یزدانی کو اچھی بات بتائی تھی کہ اس کا کاروبار بڑھے گا اور بہت پھیلے گا، اور قمر یزدانی مہاراجہ بن جائے گا۔ یہ پٹنہ کی بات ہے، میں اس وقت ان کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ شازی کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، لیکن میں آپ کو راز کی بات بتاتی ہوں۔ اس نے یہ پیشین گوئی اپنے بچے کلیم کے لیے کی تھی اور کہا تھا کہ قمر یزدانی کی ساری دولت اور جائیداد کا وارث کلیم ہوگا۔ کچھ عرصے بعد میں نے سحر اور سفلی عمل کو سمجھنے اور جاننے والوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کیا تھا۔ انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ شازی کو یہ جوگی کالے جادو میں استعمال کرتا رہا تھا، اور شازی نے کچھ عمل سیکھ لیے تھے لیکن انہیں صحیح طریقے سے نہ کیا، اس کا اس پر اثر ہو گیا۔ مختصر یہ کہ شازی پر سفلی جادوگری کے اثرات تھے جنہوں نے اس میں شیطانیت پیدا کر دی تھی۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان کا کالا جادو ساری دنیا میں مشہور ہے، اور انگریزوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی تھیں۔ ایک حماقت میں کر بیٹھا تھا اس دوہرے قتل کی واردات، اور شازی اور اس کے بیٹے کلیم نے مجھ میں تجسس پیدا کر دیا، اور میں نے کالے جادو کی ہندی کی کتابیں پڑھنی شروع کر دیں اور 2 تجربہ کار جوگیوں سے بھی ملا۔ لیکن میرا دماغ چکرانے لگا اور میں اپنے آپ پر کوئی ایسا اثر بد محسوس کرنے لگا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ ایک عالم دین کو بتایا۔ انہوں نے ایک وظیفہ بتایا اور ہر صبح تلاوت قرآن پاک کے لیے کہا۔ میں نے اس عبادت میں باقاعدگی اختیار کی تو میرا دماغ واپس نارمل حالت میں آیا۔ پکھراج کے ساتھ اتنی زیادہ باتوں اور سوال و جواب سے مجھے یہ حاصل ہوا کہ شازی پر کالے جادو کے اثرات تھے اور اس کا کردار کسی پراسرار سانچے میں ڈھل گیا تھا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں پکھراج نے بتایا کہ شازی کو نوکری کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ ان کی ماں کی جوانی ڈھل گئی تھی، اس وجہ سے اب کوئی مالدار آدمی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ان کے باپ کی کپڑے کی دکان تھی جو چھوٹی ہونے کی وجہ سے بمشکل دال روٹی دیتی تھی۔ باپ دکان چلانا جانتا بھی نہیں تھا، وہ بیوی کی کمائی پر عیش کرتا رہا تھا۔ اس نے 2 ہندوؤں سے کہا کہ اس کی بیٹی کو کہیں نوکری مل جائے، لیکن کسی دوسرے شہر میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیٹی گھر سے نکل جائے اور پیسے بھی بھیجتی رہے۔ یہ باتیں تو ہوئیں۔ میں نے پکھراج سے کہا، اب یہ بتاؤ کہ شازی جب قمر یزدانی کے ہاں بیمار ہو گئی تھی تو اس نے تمہیں بلوا لیا تھا؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ راز کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ وہ کیا کہتی تھی؟ وہ اپنے بچے کی باتیں کرتی تھی، پکھراج نے بتایا۔ کہتی تھی کہ میں نے قمر یزدانی کی جائیداد کا وارث پیدا کیا ہے۔ وہ کہا کرتی تھی کہ بچہ اس وقت پیدا ہوگا جب میں چاہوں گی۔ میں نے دونوں خاوندوں سے بچہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ ان خاوندوں سے بچے پیدا ہوتے تو انہیں کیا ملتا؟ سوتیلی ماں اور در بدر کی ٹھوکریں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا ایک بچہ ضرور پیدا ہوگا، پھر میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب میں نے بچہ پیدا کر دیا ہے اور اپنی زندگی سے دے کر دنیا سے جا رہی ہوں۔ اب مجھے کوئی غم نہیں کہ مر رہی ہوں، میں اس زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ میرا بچہ اب شہزادہ بنے گا اور اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہوگا۔ پھر وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میرے بچے کو تم پالو گی اور اس کے دماغ میں یہی ڈالتی رہو گی کہ تم نے اپنی وراثت میں کسی اور کو حصے دار نہیں بننے دینا۔ یہ جب 20 سال کا ہوگا تو اسے قمر یزدانی کے حوالے کر دینا اور قمر یزدانی کو میری وصیت یاد دلا دینا۔ یہ بھی کہنا کہ میرے بیٹے کو جو کوئی اس وراثت سے محروم کرے گا اس کے لیے میرا بیٹا خونخوار بھیڑیا بن جائے گا۔ میں نے بچے پر وہ عمل کر دیا ہے جو جوگی مہاراج نے مجھے بتایا تھا، یہ کسی کو بخشے گا نہیں۔ پھر تم بچے کو لے گئیں؟ میں نے کہا، اور اس کے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتی رہیں کہ یہ وراثت کے حصے دار کے لیے بھیڑیا بن جائے۔
ہاں صاحب، پکھراج نے کہا، اس کی تربیت میں نے ہی کی تھی اور اسے قتل کے لیے تیار کرتی رہی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو شازی نے کہا تھا کہ تم زندہ نہیں رہو گی، بہت بری موت مرو گی، تمہارے سارے جسم پر پھوڑے نکلیں گے اور تم گل سڑ کر مرو گی۔ میں اس شازی سے بہت ڈرتی تھی۔ شازی نے صفری عمل سے اور پکھراج نے تربیت سے کلیم میں خونخواری تو پیدا کرتی تھی، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ اللہ بھی موجود ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ قاتل کو انعام نہیں عذاب دیا کرتا ہے۔ میں نے پکھراج کو باقاعدہ حراست میں لے لیا۔ ہندو ڈاکٹر دن میں ایک بار آتا اور کلیم کے پاس بیٹھ کر دوستوں کی طرح باتیں کیا کرتا تھا۔ کلیم کو کھانے میں اور چائے میں ٹرینکولائزر دیے جا رہے تھے۔ پکھراج کے بیان کے 2-3 روز بعد کلیم نے بھی بیان دے دیا۔ اس نے بیان غنودگی کی کیفیت میں دیا تھا۔ اس نے بیان ان الفاظ سے شروع کیا کہ صغیر اور بچے کو اس نے صرف اس لیے قتل کیا ہے کہ وہ قمر یزدانی کی جائیداد کے حصے دار تھے۔ میں اس سے سوال پوچھتا رہا اور وہ جواب دیتا رہا۔ اس کا سارا بیان نہیں سناؤں گا کیونکہ دوسروں کی زبانی بہت سی باتیں پہلے آ چکی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خالہ پکھراج اسے کس طرح قتل کے لیے تیار کرتی رہی ہے۔ کلیم نے بتایا کہ وہ جب نیک و بد کو سمجھنے کی عمر کو پہنچ گیا تو پکھراج نے اسے بتایا کہ اس کی ماں خوبصورت اور نیک عورت تھی، اس کا خامند مر گیا تھا تو بیچاری کو مجبوراً ایک آدمی کے گھر نوکری کرنی پڑی۔ اس آدمی یعنی کہ قمر یزدانی نے اس کی ماں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اسے بغیر نکاح کے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ یعنی کہ کلیم پیدا ہوا۔ پہلے پہل کلیم نے یہ بات سنی تو وہ بھڑک اٹھا اور غصے میں آ کر کہا کہ وہ بڑا ہو کر اس شخص سے انتقام لے گا۔ پکھراج نے اسے کہا، انتقام نہیں بلکہ اس سے قیمت وصول کرنی ہے۔ پکھراج نے اسے بتایا کہ قمر یزدانی کی جائیداد کا وہ اکیلا وارث ہے اور یہ بھی کہ قمر یزدانی کا ایک بیٹا ہے جسے قتل کر کے راستے سے ہٹانا ہے۔ کلیم نے بتایا کہ پکھراج اسے ایسی ہی باتیں سناتی رہتی اور اسے قتل کے لیے تیار کرتی رہتی تھی۔ کلیم 10-12 سال کی عمر میں قتل کے لیے ایسا تیار ہو گیا تھا کہ وہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ جوان ہو گیا۔ قمر یزدانی ہر مہینے اس کا خرچہ بذریعہ منی آرڈر بھیجا کرتا تھا۔ منی آرڈر فارم پر قمر یزدانی کا ایڈریس لکھا ہوتا تھا۔ اس سے انہیں پتہ چلا کہ قمر یزدانی اب رانچی میں ہوتا ہے۔ خالہ کلیم کو رانچی لے آئی اور قمر یزدانی کے حوالے کر کے چلی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ صغیر کو اس نے کس طرح قتل کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ابھی اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صغیر کے ساتھ اس کی دوستانہ بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی۔ صغیر اسے شکار پر ساتھ لے گیا اور اس نے اپنے باپ کے کاروبار کی بات شروع کر دی۔ کلیم سنتا رہا۔ صغیر نے کہا کہ وہ تعلیم سے فارغ ہو کر افسر بنے گا اور جب وہ باپ کی دولت اور جائیداد کا مالک بنے گا تو اس کا شمار صوبہ بہار کے امیر ترین آدمیوں میں ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی کچھ حصہ دے گا اور اسے باپ کے کاروبار میں لگا دے گا۔ کلیم نے اپنے بیان میں کہا کہ جائیداد کا نام سن کر اس نے ایسے محسوس کیا جیسے وہ انسان نہیں رہا اور وہ درندہ بن گیا ہے۔ چاروں نوکر کچھ دور پیچھے اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کلیم نے صغیر کی شہرک مٹھی میں لے کر اتنی زور سے دبائی کہ اس کے ناخن صغیر کی گردن میں اتر گئے۔ اس نے ناخن اس لیے بڑھا رکھے تھے کہ اس کا مقابلہ کرنے والے کو وہ چیر پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس نے بتایا کہ صغیر کو جان سے مار کر اس نے نوکروں کو گمراہ کرنے یا دھوکہ دینے کے لیے خود ہی چیخ ماری اور پھر نوکروں کو آواز دے کر بلایا تھا۔ اس نے ویسے ہی بندوق اٹھا کر ایک طرف دونوں کارتوس فائر کیے اور کہا کہ اسے بھاگتے ہوئے ایک آدمی کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ صغیر نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی کچھ دے گا۔ کلیم نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ اس بچے کو بھی قتل کرنا ہے۔ اسے یہ موقع 3-4 دنوں بعد ملا۔ بچے کو اس نے گھر میں کھیلتے ہوئے قتل کیا۔ وہ کوئی اور بہتر موقع دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس کے دماغ میں ایسا فتور آ گیا جس پر وہ قابو نہ پا سکا۔ بچے کا گلا گھونٹ کر اس نے لاش پلنگ پر پھینک دی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کمروں کے اندر سے ہوتا ہوا دوسری طرف سے نکل جائے گا اور ادھر سے دوڑتا ہوا بیڈ روم میں پہنچے گا، لیکن اس کی عقل پر ایسا پردہ پڑا کہ بیڈ روم کی طرف آنے کی بجائے وہ باہر کی طرف نکل پڑا۔
خدا نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ان دونوں کو قتل کر کے تم نے کیا سوچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس طرح تمہیں جائیداد مل جانی تھی؟ میں نے قمر یزدانی سے کہنا تھا کہ وصیت لکھ دو یا جائیداد لکھ دو، اس نے جواب دیا، اور میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ قمر یزدانی نے انکار کیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا۔ یہ دراصل ایک نیم پاگل آدمی کا بیان تھا۔ کلیم ذہنی طور پر صحیح نہیں تھا۔ کلیم دراصل ان معدود چند لوگوں میں سے تھا جو بیک وقت دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی ذات دو متضاد شخصیتوں میں بٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایسے 4-5 کیس سنا سکتا ہوں۔ ان میں ایسے اشخاص دیکھے جو بڑے ہی نیک اور محبت کرنے والے تھے، لیکن انہی کی دوسری شخصیت انتہائی گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہوئی تھی۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو در پردہ ہر گناہ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نمازی اور پارسا بنے رہتے ہیں۔ یہ فریب کاری ہوتی ہے۔ میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے پارسائی میں یہ گناہ کیوں کیا۔ یہ نفسیاتی کیس ہوتے ہیں۔ کلیم انہی لوگوں میں سے تھا۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ انکشاف بھی کرتا چلوں۔ مقدمے کی تیاری کے لیے قمر یزدانی کی بیگم ہاجرہ کا بیان لینا بھی ضروری تھا۔ میں نے اسے تھانے بلوا لیا۔ وہ بلا شک و شبہ خوبصورت اور جوان عورت تھی، لیکن میرے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی جو ان باتوں کی وجہ سے ہوئی تھی جو اس کے چال چلن کے متعلق مجھے سنائی گئی تھیں۔ اس کے گناہوں کا ذمہ دار تو قمر یزدانی تھا جو بڑھاپے میں اسے بیاہ کے لایا تھا۔ میں نے اس سے جو کچھ پوچھنا تھا وہ پوچھ لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کلیم قمر یزدانی کا ہی بیٹا ہے اور اس کی ماں کو قمر یزدانی نے نوکرانی بنا کر رکھا تھا، لیکن در پردہ اسے داشتہ بنائے رکھا۔ یہ سن کر ہاجرہ کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ دانت پیس رہی ہے۔ میں نے قمر یزدانی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہاجرہ بھی میرا ساتھ دینے لگی اور اس نے دل کی بھڑاس نکال لی۔ اسے میں اللہ کا قہر کہوں گا، میں نے کہا۔ اس شخص نے اپنی شریف اور وفادار بیوی کی زندگی تباہ کی، پھر گناہوں میں ڈوب گیا، ایک مجبور عورت کو نوکرانی بنا کر رکھا اور اسے داشتہ بنا لیا۔ یہ اللہ کی سزا ہے کہ اس کے 2 بیٹے ہوئے اور دونوں قتل ہو گئے۔ 2 نہیں، 1، ہاجرہ نے کہا۔ صرف صغیر اس کا بیٹا تھا۔ میرے بچے کا باپ قمر یزدانی نہیں، صغیر تھا۔ میرا بچہ صغیر کا بچہ تھا۔ غور فرمائیں کہ اس گھر میں کیسے کیسے گناہ ہوتے رہے۔ قمر یزدانی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے نے خود ہی اپنا سوتیلا بھائی پیدا کر لیا۔ کلیم کی خالہ کو بھی باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر الزام تھا کسی کو کسی جرم کے ارتکاب کے لیے تیار کرنا۔ ذرا جرم دیکھیں۔ یہ عورت کم و بیش 20 سال ایک نوجوان کے دماغ میں قتل کی واردات ڈالتی رہی، اور اس نوجوان نے دوہرے قتل کا ارتکاب اس طرح کیا کہ وہ درندہ بن گیا۔ کلیم اور اس کی خالہ کے رشتہ داروں کو باقاعدہ سرکاری طور پر اطلاع بھجوا دی گئی تھی۔ 3-4 آدمی وہاں سے آ گئے۔ اس وقت تک دونوں ملزموں کو جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا تھا۔ وہ میرے پاس آئے تو میں نے انہیں کہا کہ وہ وکیل کر لیں اور وکیل ہی ساری معلومات حاصل کرے گا۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ حوالات میں تو کلیم کے ذہن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے گولیاں کھانے میں ملا کر دی جاتی رہی تھیں۔ اس کا بیان ہو جانے کے بعد اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ مجھے فکر پیدا ہو گیا کہ جیل میں اسے یہ گولیاں نہیں ملیں گی تو وہ بگڑ جائے گا اور کورٹ میں اپنے بیان سے منحرف ہو جائے گا۔ اس نے زیر دفاع 164 مجسٹریٹ کو بھی بیان دے دیا تھا۔ میں نے اپنے DSP کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اس نے اور انگریز میجر ڈاکٹر نے جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے مل کر ملزم کو کھانے میں گولیاں دیتے رہنے کا کہہ دیا تھا۔ مقدمے کے دوران یہ انگریز فوجی ڈاکٹر گواہی دینے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں کہ ملزم کو ٹرنکولائزر دے رہے ہیں۔ صفائی کے وکیل کو پتہ چل گیا تو وہ ملزموں کو بری کرا لے گا۔ اگر قانون کو دیکھو گے تو ایک نوجوان لڑکے اور ایک معصوم بچے کا قاتل سزا سے بچ جائے گا۔ اس انگریز نے کہا تھا، ہم سب کو یقین ہے کہ یہ قاتل ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ ہم ظلم اور بے انصافی نہیں کر رہے۔ مقدمہ چلا۔ کلیم کے رشتہ دار کوئی ایسے مالدار لوگ نہیں تھے کہ کوئی قابل و تجربہ کار وکیل کر سکتے۔
کوئی قابل وکیل ہوتا تو وہ کورٹ میں ثابت کر سکتا تھا کہ کلیم نیم پاگل ہے اور اس نے پاگل پن کی کیفیت میں یہ وارداتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے جو وکیل کیا تھا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ حالانکہ ایک انگریز ڈاکٹر اور ہندوستانی ڈاکٹر نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح ملزم کلیم کو ٹرنکلائزر دے دے کر ٹھنڈا کیا اور اس کا بیان لیا تھا۔ کورٹ نے کلیم کو سزائے موت اور اس کی خالہ کو 4 سال قید بامشقت سنائی۔ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی جو ناکام رہی۔ ایک روز کلیم کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ نشے کی حالت میں پھانسی چڑھا تھا۔